अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबरा मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साल 9 मई की तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ ये बताया कि पाक फ़ौज ने एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को जो सिक्योरिटी है वो बरकरार ना रखने पे नौकरी से बरतरफ कर दिया है। साथ ही साथ 15 जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ जो तादीबी कार्रवाई है वो भी मुकम्मल की गई है और ये कार्रवाई जो मेजर जनरल रैंक्स के अफसरान हैं उन्होंने की है। दूसरी जानिब इंतहाई अहम मामला जो फ़ौजी अदालतें हैं, इससे मुतालिक उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में 17 फ़ौजी अदालतें काम कर रही हैं। 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस लोग हैं, 102 लोगों का जो केस है वो सिविल कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को भेजा है और इन लोगों के पास सिविल वकील करने का और सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने का हक़ भी मौजूद है। और 9 मई से मुतालिक उन्होंने ये कहा कि 9 मई की मनसूबाबंदी गुज़श्ता कई महीनों से चल रही थी। इस मनसूबाबंदी के तहत इस तरह भी माहौल बनाया गया, फिर लोगों के जज्बात को इश्तियाल दिया गया और फिर उन्हें फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, उकसाया गया। इस सारी जो कार्रवाई है इसमें 3-4 के करीब लोग मास्टरमाइंड हैं, 12 इसके मंसूबा साज हैं और इस सानहे को फ़ौज कभी नहीं भूलेगी। इस पर भी हम कुछ मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस वक्त दुबई में गर्म हुई पड़ी है। नवाज़ शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद हैं, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नुमाइंदगी भी है। ये पक क्या रहा है, क्या वाकई मीसाके मईशत हो रहा है या जो सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। बहरहाल दुबई के अंदर से जो ख़बरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुआशी मैदान की बात करें तो IMF से खासी उम्मीदें लगा ली हैं हुकूमत ने। बार बार ये सुना जा रहा है कि अब मुआहिदा होने वाला है और अब से थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट ये है कि जो शरह सूद है 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया गया है और पाकिस्तान में अब तारीखी तौर पर शरह सूद 22% हो चुकी है। और जो इलेक्शन एक्ट है उससे मुतालिक भी डेवलपमेंट है कि जो कायम मकाम सदर हैं सादिक संजरानी साहब, उन्होंने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। इरशाद साहब, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात से मुतालिक फिर बात की गई। 3-4 मास्टरमाइंड, 12 प्लानर्स और साथ ही साथ अब जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इंतहाई आम मामला, आज फिर बेंच जो है वो 6 रुकनी हो चुका है। कल फिर 9:30 बजे समाअत हैं। ऐसे में जो कहा गया कि 102 जो मुल्ज़िमान हैं उनका ट्रायल सिविल कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट भेजा गया है और उनके जो राइट्स हैं वो इंटैक्ट हैं, वो सिविल वकील भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक अपील भी कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि अब ये जो बहस चल रही थी ये खासी हद तक दम तोड़ चुकी है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैसेज ओवरऑल आप क्या समझते हैं क्या आया है? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो टाइमिंग बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मुकदमा चल रहा है और मिलिट्री कोर्ट्स के जो केसेस हैं वो 9 मई के हवाले से हैं। तो वहाँ अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ ये था कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, लेकिन DG ISPR ने ये कहा कि कार्रवाई जारी है। अब ये कार्रवाई जारी है से मुराद ट्रायल जारी है या कोई और कार्रवाई हो रही है, ये एक चीज़ है। लेकिन उन्होंने वाज़े कहा कि मिलिट्री 17 कोर्ट्स काम कर रही हैं, 17 कोर्ट्स पहले से काम कर रही हैं, 9 मई से भी पहले से। यानी एक मतलब ये एक जारी अमल है जो मिलिट्री कोर्ट का। और साथ ही उन्होंने कहा कि 102 के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि फ़ौज का अपना एहतसाबी अमल जो है उसके नतीजे में 15 के करीब अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 3 मेजर जनरल हैं, 7 ब्रिगेडियर हैं और अफसरान हैं। तो ये अच्छा खासा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि फ़ौज अब तय किए हुए है कि जी 9 मई के हवाले से जिस पर इल्ज़ाम है या जिस के ख़िलाफ़ सबूत है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हर कीमत पर की जाएगी, हाँ वो फ़ौज में हो या सिविलियन हो। जब फ़ौज में हो गई तो सिविलियन कैसे मुस्तस्ना होंगे, ज़ाहिर बात है। फिर उसका एक ये बताने का मकसद ही ये है कि जब फ़ौज में हमने लेफ्टिनेंट जनरल की सतह के लोगों को नहीं बख्शा तो फिर सिविलियन को कैसे छूट मिलेगी। और तीसरा जो इसका मैसेज था वो ये था कि अब आगे जो तहरीक इंसाफ की क़यादत कहना चाहिए या चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उसके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ रही हैं और बढ़ती चली जाएंगी। जी।
اگرچہ 2-3 سوالات ہوئے تو انہوں نے کھل کر بات نہیں کی، کیونکہ بار بار سوال یہ ہو رہا تھا کہ یہ منصوبہ ساز کون ہے، اس کا نام لیں آپ، تو انہوں نے محتاط رہے، نام لیا، محتاط رہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حقیقی سیاسی جماعتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، یعنی سیاسی جماعتوں کا پہلے بات ہوتی تھی کہ ہم سیاسی جماعتوں کا احترام کرتے ہیں، اب یہ کہا گیا کہ حقیقی سیاسی جماعتوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو اس سے بعض جو منفی ذہن کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اب حقیقی سیاسی جماعت نہیں ہے، استحکام پاکستان پارٹی البتہ حقیقی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے۔ لیکن شعیب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ارشاد صاحب سینئر قانوندان ہیں۔ شعیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شعیب صاحب قانونی نکتہ ہے، ذرا آپ بھی اس کو سمجھا دیجئے۔ ڈی جی ISPR نے یہ کہا کہ 102 ملزمان ہیں جن کے کیسز سول کورٹ نے ملٹری کورٹس کو بھیجے ہیں، اور ان ملزمان کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی سول وکیل کرنا چاہیں، فیصلہ آنے کے بعد وہ سپریم کورٹ تک اپیل بھی کر سکتے ہیں، بنیادی حقوق بھی ان کے انٹیکٹ ہیں۔ اب جو سپریم کورٹ میں درخواستیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان درخواستوں میں جو پریئر ہے یا جو استدعا ہے اس کا کوئی جواز اس کے بعد بچتا ہے؟ اور اب ان کا اعتراض اس پہ کیا ہے جب وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح سول کورٹس میں ہوتے ہیں؟ 2010 میں جب آرٹیکل 10A آیا کہ ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل اور رائٹ آف ڈیفنس، وہ اس سے متاثر اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ کیس سنے گا کون، کوالیفائڈ جج کون ہوتا ہے، جس نے جج کی ڈگری لی ہے، جو جج کے لیے کوالیفائڈ ہے، جو اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ہونی ہے بیسیکلی بیسک کانسیپٹ اس کے اندر یہ ہے، اور دوسرا اس کے اندر بڑی پوری تفصیل ہے۔ تو یہ بات کہ کہہ دینا کہ جی ہم اسی طرح جناب مجھے یہ بتائیں اسی طرح کہ جی وکیل بھی ہوگا، اس کی اپیل بھی ہوگی، اپیل تو اس کی ہوتی نہیں ہے، اپیل ان کے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو ہوتی ہے، اس میں صرف ریٹ پٹیشن ہوتی ہے، اور وہ بھی 2 گراؤنڈ نہیں۔ شعیب شاہین صاحب معذرت کے ساتھ انہوں نے کھل کر یہ کہا، واضح طور پر کہا کہ ایک اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی اور دوسری اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی، ان کو حق ہے، یہ انہوں نے کہا ہے DGI-ISPR میں۔ یہ اپیل نہیں ہوتی، وہاں صرف ریٹ پٹیشن ہو سکتی ہے، اور ریٹ پٹیشن کا سکوپ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے، اور وہاں صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے، صرف ایک کیس میں، ابھی کلبھوشن والے کیس میں رائٹ آف اپیل دی گئی ہے، وہ ایز اے اسپیشل کیس اس میں لا بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری لا کے تحت کی جانے والی کوئی بھی پروسیڈنگز ہیں، خواہ وہ سویلینز کے اوپر ہوں یا آرمی آفیشلز کے اوپر ہوں، اس کی ہائی کورٹ میں نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں جو ہوتی ہے وہ ریٹ پٹیشن ہوتی ہے، اور ریٹ پٹیشن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس میں کورم نان جوڈس، یعنی اس کو اختیار ہی نہیں تھا جو کیس سن رہا تھا، دوسرا ہوتا ہے میلا فائڈی، یعنی بدنیتی پہ مبنی انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو روٹین میٹرز ہیں، فیکچول کانٹروورسی ہے، ایویڈنس صحیح آئی ہے نہیں آئی ہے، ان چیزوں پہ اپیل نہیں ہو، ریٹ پٹیشن بھی نہیں مینٹین ہوتی، اور سپریم کورٹ میں تو صرف کوسچن آف لا پہ آتی ہے، کوسچن آف لا ہوگا تو وہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، اور روٹین میٹر میں نہیں جا سکتے۔ نہیں لیکن یہاں تو پرائمری کوسچن انوالو ہے کہ آج تک شعیب صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ بھئی کیا صورتحال ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر ملٹری کورٹ نہیں سن پائے گی ان اپیلوں کو، اگر درخواست گزاروں کی درخواست منظور ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ جی بالکل، اگر درخواست منظور ہو جاتی ہے تو پھر یہ ٹرائل نارمل کورٹس میں جائے گا، یہ آرڈینری کورٹس میں جائے گا، جیسے دہشت گردی کا اگر دفعہ لگا ہوا ہے تو دہشت گردی کی عدالت میں جائے گا، اگر کوئی اور دفعہ لگا ہوا ہے تو اس کورٹ میں جائے گا جس کے لیے یہ عدالتیں بنی ہوئی ہیں اور جس کے لیے FIRیں درج ہوئی تھیں، اور اس کے مطابق پھر وہ پروسیڈنگز ہوں گی۔ ظاہر سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سب پہ اپلیکیبل ہوگا نا، تو فار دیٹ پرپز انہوں نے وہ اسی لیے آرگومنٹ سننے جا رہے ہیں، تو جو بھی اس میں پھر فیصلہ ہوگا دیٹ ول بی اپلیکیبل آن آل، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اب بینچ جو تھا 9 کا تھا، پھر وہ 7 پہ ہو گیا، اب 6 پہ رہ گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حکومت کی منشا کیا ہو سکتی ہے، تاخیری حربہ ہے یا واقعتاً منصور علی شاہ صاحب پر وہ جینون اعتراض ہو رہا تھا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ 6 کا بینچ ہے، اگر یہ 3 جج تقسیم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا؟ کیا اس میں بھی ایک ریفری جج مقرر ہوگا؟
جی اگر تو تقسیم ہو جاتا ہے 3-3 کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر نیچرلی وہ ریفری جج کے پاس جائے گا، پھر فائنل اتھارٹی وہ اس کے پاس ہوگی، کیا ان 3 ججز کے ساتھ وہ ایگری کرتے ہیں یا باقی 3 ججز کے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ تو فار دیٹ پرپز انہوں نے پہلے دن واضح کورٹ نے بھی کر دیا تھا اور اس کے بعد سب نے اس کو ایگری کیا۔ لیکن شاہین صاحب اٹارنی جنرل صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بھی بات بغیر انسٹرکشنز کے نہیں کرتا ہوں۔ اگر اس دن اس کی انسٹرکشنز تھیں ایسی اور آج انسٹرکشنز، اچھا پھر دوسرے دن بھی آرگومنٹس ہوئے اور آج آ کر تیسرا دن تھا آرگومنٹس کا اور آج آ کر کے یہ بات کر دی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جواد خواجہ صاحب کا، وہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ان کا کوئی ذاتی پرپز نہیں ہے، لیکن جو مخالفین ہیں اس پٹیشن کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے ساری ایفرٹ ہو رہی ہے، ورنہ ماضی میں سابقہ حکومت کے دور میں بھی جب سزائیں ہوئیں ملٹری کوڈ کے تحت تو اس پر تو نہ حکومت نے کوئی کیا اور نہ عدالت نے کوئی نوٹس لیا۔ تو جب یہ ایک کام ماضی سے ہوتا چلا آ رہا ہے تو اب اعتراض کھڑا ہوا ہے، لطیف کھوسہ صاحب بھی آگے، اعتزاز صاحب بھی آگے، جواد خواجہ صاحب، تو اس لیے مخالفین کا کہنا ہے کہ ایک شخص کے بچاؤ کے لیے یا چند اشخاص کے بچاؤ کے لیے ساری ایفرٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوا ملٹری لاء۔ ملٹری لاء کے مطابق ایک کیس ہے ایف بی علی، یہ ملٹری کا کچھ سابق آرمی آفیشل تھا، اس کے خلاف پروسیڈنگ ہوئی۔ دوسرا کیس آیا تھا محرم علی، تیسرا آیا تھا شیخ لیاقت حسین۔ یہ کیس وہ تھے کہ جب کراچی میں وہ جو لا اینڈ آرڈر پرابلم تھا، ان دہشت گردی کے خلاف ان کو روکنے کے لیے ملٹری کورٹس بنائی تھیں اور سپریم کورٹ نے کہا تھا نہیں یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، آپ پیرلل جسٹس سسٹم نہیں بنا سکتے۔ تیسرا دفعہ جب پھر اے پی ایس پہ اٹیک ہوا اور ٹی ٹی پی اور یہ تنظیمیں کالعدم تنظیمیں یہ اٹیک کر رہی تھیں ملٹری کے اوپر بھی اور بچوں کے اوپر بھی، اسکولوں کے اوپر بھی، پھر آئین میں ترمیم کرنی پڑی اور آئین کی ترمیم تھی 21 امینڈمنٹ، اور اس 21 امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ٹائم باؤنڈ قسم کا ایک آئین میں ترمیم کر دی کہ جی 2 سال کے لیے ہم یہ ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں، اور یہ میٹر بھی چیلنج ہوا بیفور دی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں فل کورٹ بیٹھا 17 جج، 17 میں سے 11 نے کہا کہ چونکہ یہ آئین کی ترمیم ہے اور وار لائک سچویشن ہے، جنگ کی سی کیفیت ہے، تو اس وقت اس لیے ہم اس کو آئینی ترمیم کو ختم نہیں کرتے۔ لیکن ان میں سے 6 جج صاحبان نے، انکلوڈنگ جس میں جواز خواجہ صاحب، انکلوڈنگ یہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اس کے باوجود کہ یہ آئین میں ترمیم ہے لیکن یہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے، یہ پیرلل جسٹس سسٹم آپ نہیں بنا سکتے، ججز کے بغیر آپ کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ اور پھر 23ویں ترمیم کے ذریعے چونکہ ٹرائل ابھی باقی تھا تو 2017 میں جو ختم ہونا تھا، پھر سب پولیٹیکل پارٹیز نے 102 سال کے لیے فردر ایکسٹینڈ کیا، اور اس کے اندر ایک واضح لکھا گیا کہ یہ شک جو ہے جو پروویژن آف کانسٹیٹیوشن ہے یہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا اس کے ورکر کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ سچویشن اور تھی، آج ایک سچویشن ہے۔ دیکھیں ایک انسیڈنٹ ہوا، 2 انسیڈنٹ بلکہ 9 مئی کو ہوئے، ایک صبح ہوا، دوسرا واقعہ رات کو ہوتا ہے۔ دونوں یہ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں یہ غلط ہوئی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صحیح ہوئی ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جہاں رول آف لا یا آئین اور قانون کے بات کریں گے تو جو قانون یہ کہتا ہے اس کے مطابق پروسیجر کے مطابق آپ کرو۔ یہ کوئی جنگ کی کیفیت نہیں تھی، جو ہوا ایک انڈیویجول ایکٹ ہوا، غلط ہو گیا۔ اچھا شعیب صاحب اب سوال یہ ہے، جی شعیب صاحب اب سوال یہ ہے، دیکھیے اب آپ نے 21ویں آئینی ترمیم کا ذکر بھی کر دیا، اے پی ایس کے بعد جو ماحول بنا اس کا بھی ذکر کر دیا، آپ نے کلبھوشن کا نام بھی لے لیا، ایک بات ذرا سمجھا دیجئے، جو کیونکہ یہاں پہ بہت سے ریفرنس کوٹ ہو رہے ہیں کلبھوشن والے معاملے میں، وہ اگر پرسن اسپیسیفک لا تھا تو وہ کیسا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن دوسروں پہ کیسے نہیں ہوتی، اور اگر یہ درخواست گزاروں کی استدعا مان لی جاتی ہے تو کلبھوشن والے کیس پہ اس پہ بھی کیا کوئی اثرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کلبھوشن کا کیس وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک فورن اینیمی ہے، وہ ایک جاسوس تھا، وہ اس کی سچویشن اور ہے، اور دوسرا اس کے لیے جو اپیل بنائی گئی تھی، اپیل کا رائٹ آف اپیل، وہ ویسے نہیں دیا گیا تھا۔ وہ رائٹ آف اپیل جب یہ میٹر گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس رائٹ آف اپیل ہے اور ساتھ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں رٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سفیشینٹ نہیں ہے، آپ رائٹ آف اپیل دیں ہائی کورٹ میں، اور یعنی کوئی پراپر کورٹ میں آپ اپیل کا رائٹ دیں۔
پھر اس کے لیے وہاں کی جو آبزرویشن آئی اس کی روشنی میں پھر ایک اسپیشل لا بنایا گیا کہ کلبھوشن کی حد تک ایک رائٹ آف اپیل، یا جو فارنرز ہیں ان کی حد تک ایک رائٹ آف اپیل، اگر کسی کے خلاف کورٹ مارشل ہوگا یا اس طرح آرمی ایکٹ کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا تو ان کی حد تک یہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو وکیل کرنے کی اجازت دیں. وہ پھر وکیل کرنے کی اجازت ملی تو وہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ اسپیسیفک ہے فار دیٹ پرسن، یا کوئی انٹرنیشنل قسم کا کوئی بندہ کوئی ہوگا جو فارن نیشنل ہوگا تو اس کی حد تک اگر کوئی پروسیڈنگ ہوگی تو وہ اس پہ اپلیکیبل ہوگا. لیکن اس کے لیے سویلینز کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ سویلین لا اور کرمنل لا جسٹس سسٹم جو ہمارا موجود ہے آرٹیکل 175(3) کے تحت جو کورٹس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، جو ججز کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، ان میں ہی پروسیڈنگز اس میں ہو سکتی ہیں. یہ بات سپریم کورٹ میں بھی ہوئی، یہ سوال وہاں بھی اٹھا، یہ بالکل درست آپ فرما رہے ہیں. اب یہ آگے بڑھتے ہیں. الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہیں وہ منظور ہو گئی ہیں، صدر مملکت نے دستخط کر دی ہیں. اچھا، ایک تو نااہلی کے مدت جو ہے وہ 5 سال میکسیمم کر دی گئی ہے اور 62(1)(f) میں ترمیم کر دی گئی ہے، یعنی اس کی تشریح کر دی گئی ہے. ایک میرا سوال اس پر یہ ہے کہ کیا یہ مؤثر ماضی ہوگی؟ اس سے نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب بھی فائدہ اٹھائیں گے؟ اور کیا قانون سازی کے لیے سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کوئی رعایت دی جا سکتی ہے سزا یافتہ مجرم کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی تو نہیں کر سکتی پارلیمان. ہاں، اس کے اندر جو ریزننگ دی گئی ہے، مثلا کہ پارلیمان سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی ہے آرٹیکل 62(1)(f) کی کہ یہ جو نااہلی ہے یہ تاحیات ہوگی. اب اگر اس کے اندر یہ، کیونکہ اس کے اندر ٹائم باؤنڈ نہیں لکھا ہوا، اگر آئین کو ترمیم کر دیتی ہے پارلیمان، وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ چونکہ اس وقت نہیں تھا اور اس کی تشریح سپریم کورٹ نے یہ کی تھی کہ یہ تاحیات نااہلی ہے، لہٰذا اب ہم اس کو 5 سال کے لیے مقرر کر رہے ہیں، تو یہ کر سکتی ہے پارلیمان کو، یہ اختیار ہے. لیکن سمپل لیجسلیشن کے ذریعے اس طرح کی ترمیم کر لینا جو آئین کی تشریح ہے اس کو جو سپریم کورٹ کر چکی ہے، یہ سمپل لیجسلیشن یعنی سمپل قانون سازی سمپل میجارٹی کے ساتھ وہ اس کو اوور رائٹ نہیں کرے گی. یہ اگر چیلنج ہوا تو اس کے اوپر کوسچن آ سکتا ہے، جس طرح پہلے آیا ہے کہ آئین میں دی جانے والا کوئی بھی ایک ایشو ہے اس کو آپ نے ایک سادہ قانون سازی کے ذریعے تبدیل کر دیا، تو یہ نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے اس میں میری ایک ذاتی رائے یہ ہے. اور دوسرا ایک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ پارلیمان نے سوائے پرسن اسپیسیفک قانون سازی کے اور کیا کیا ہے. آپ سارے قانون اٹھا لو پچھلے 14 مہینے کے، سب سے پہلے آتے ساتھ ہی انہوں نے نیب لاز تبدیل کیے، اپنے کیسز سامنے رکھے. دوسرا ICL سے اپنے نام نکالے. تیسرا انہوں نے یہ کیا کہ اوورسیز کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ وہ PTI کا ووٹر ہیں، وہ وہاں کے باہر کے لوگ سارے. پھر آپ اگر آ جائیں تو جو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر والا جو قانون ہے اس میں بھی چونکہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کو بینیفٹ کرنا مقصد تھا. پھر اس سے پہلے جو رائٹ آف اپیل دینا تھا، وہ سارے کے سارے ریٹروسپیکٹیو. حالانکہ قانون وہ بنتا ہے جو آگے آج قانون بنے گا، آج سے عمل درآمد نہیں. اس کے تو بینیفیشری شاہین صاحب PTI والے بھی ہیں نا، اس کے تو بینیفیشری PTI والے بھی ہیں. نیب لا وہی ہوتا ہے تو یہ 90 دن کے لیے اندر ہوتے ہیں. وہ بیک ڈیٹڈ اطلاق بھی کیا، اور نہ صرف اطلاق کیا بلکہ اس کا بینیفٹ دینے کی جو کوشش ہوئی ہے وہ سارا پرسن اسپیسیفک ہے. اور آپ چیئرمین سینٹ والا آپ بل اٹھا لیں، جو کچھ جو ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں تو یہ شو کرتی ہیں کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے یہ سارا کیا ہے. اچھا، دوسرا الیکشن اناؤنس کرنے کا اختیار جو صدر مملکت کے پاس تھا وہ بھی الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے. اب یہ تنازع یہاں چلتا رہا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ بھی آئینی ایک شک ہے جس کے تحت صدر اناؤنس کرتے ہیں. اس کو بھی سادہ قانون سازی سے الیکشن کمیشن کے حوالے کیا گیا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ مجھے آپ کی آواز رک رک کے آ رہی ہے. جی، الیکشن ایکٹ میں آواز ترمیم مجھے کی رک رک کے آ رہی ہے. جی، اب آ رہی ہے آواز. ارشاد صاحب، جو آپ نے بات کی ہے، جو میں اگر اس کا جواب دے سکوں، جو میں نے سمجھا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کی پاورز جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہٹا، وہ پریزیڈنٹ سے ہٹا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دی ہے.
وہ پرپز ان کا صرف یہی تھا کہ جو کیس آپ کے سامنے چل رہا ہے, جو سپریم کورٹ نے کہا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کراؤ, اور پنجاب کی حد تک چونکہ گورنر نے ریزالو نہیں کی تھی اسمبلی, اب اس کے اوپر ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے. جس دن ریویو کا فیصلہ آنا تھا اس دن انہوں نے وہ اپیلیٹ فورم دے دیا. اس کے بعد جب پھر دوبارہ سنا کیس, اور اس کے بعد جب فیصلہ ہونے کے دن تھا اس کے اندر دوسرا والا قانون لے آئے, ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر, کہ یہ بھی لارجر بینچ سنے گا. پھر اس کے اوپر آرگومنٹس دوبارہ شروع ہو گئے. اب تیسرا ریویو پٹیشن ان کی پینڈنگ ہے. آ کر کے ان کا اگلا آرگومنٹس یہ ہوگا کہ جناب اب تو پریزیڈنٹ کی جو پاور ختم ہو گئی ہے, اور پریزیڈنٹ پاور ایکسرسائز نہیں کر سکتا. جب الیکشن کمیشن کہے گا کہ اب نئے الیکشن ہونے ہیں, وہ تب کی ڈیٹ دی جائے گی. اور اس کا جو زیادہ ایفیکٹ آنا ہے, ایک تو پچھلے کیسز سے اپنے آپ کو بچانا ہے, دوسرا ایفیکٹ یہ آ سکتا ہے کہ آگے اگست میں جب ان کا ٹینور ختم ہو جائے گا, جو نیا سیٹ اپ آئے گا, اس نئے سیٹ اپ کے ساتھ مل کے الیکشن کمیشن کہے گا جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ہم جی الیکشن نہیں کرا سکتے. وہ پھر پریزیڈنٹ کی پاورز ختم ہو جائیں گی, وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہوگا, اور وہ پھر آپس میں کھیلتے رہیں گے, اور وہ الیکشن نہ کرائیں. اگر وہ نہ کرانا چاہیں, جو 60 ڈیز اور 90 ڈیز کا جو ٹائم ہے, اس کی بجائے 6 مہینے لے جاتے ہیں, سال لے جاتے ہیں, 2 سال لے جاتے ہیں, ان کو کوئی پوچھ نہیں سکے گا. ٹھیک, بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. آپ کے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, خبر یہ ہے کہ IMF کے ساتھ وہ معاہدہ جو پچھلے کئی ماہ سے پینڈنگ ہے, نواں جائزہ پروگرام, اب اگلے 24 یا 48 گھنٹے میں یہ ہو جائے گا. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اناؤنس بھی کیا تھا کہ جو شرح سود ہے وہ 22% کر دی گئی ہے. پہلے بھی بہت بار ایسا ہوا کہ اگلے ماہ, یا ایون وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے کہ 30 جون سے پہلے یہ معاہدہ ہو جائے گا, لیکن پھر کوئی نہ کوئی خلل پڑ جاتا تھا, کوئی نہ کوئی سلسلہ آڑے آ جاتا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب 100% یقین کر لیا جائے کہ IMF پاکستان کے ساتھ اپنا جو معاہدہ ہے اس کو طول دے رہا ہے, یہ نواں جائزہ پروگرام آ رہا ہے؟ جو بجٹ اسحاق ڈار صاحب نے جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا تھا یا دوسرے ہفتے میں, اس میں جو تبدیلی ہوئی ہے جس بڑے پیمانے پر کہ 215 ارب کے مزید ٹیکس بڑھائے گئے ہیں, یہ ایک غیر معمولی بات ہے. اور جو ریونیو کا ٹارگٹ تھا اس میں بھی 200-250 ارب کا جو ہے اضافہ کیا گیا ہے, اور کئی سبسڈیز ودرا کی گئی ہیں, کئی ٹیکس نئے لگائے گئے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ ہو جائے گا, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو اور حکومت پاکستان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو ہم جس خوش فہمی کا شکار تھے کہ IMF کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی آپشنز موجود ہیں, وہ نہیں ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ساری شرائط مانی. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ یہ کام اگر آپ 6 مہینے پہلے, 7 مہینے پہلے, 8 مہینے پہلے کرتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ نہ ڈالر اتنا اوپر جاتا, نہ اتنا کاروبار تباہ ہوتا, نہ کارخانے بند ہوتے, نہ آپ کا ریونیو کے ٹارگٹ جو ہیں وہ پھر جو سٹاک ایکسچینج میں لوگوں کا پیسہ ڈوبا. یہ ساری خرابیاں پیدا کر کے آپ نے وہی کچھ کیا ہے جو آپ 8 مہینے 7 مہینے پہلے آرام سے کر سکتے تھے. وہ فارسی کا ہے کہ چراغ کار کند عاقل کے بعض آیت پشیمانی کے, عقل مند وہ بات وہ کام کیسے کرے جس میں پشیمانی اور شرمندگی اٹھانی پڑے, وہ نہیں کرتا. اور اسی طرح کا فارسی کا دوسرا ہے کہ آنچ کند دانا کند ناداں ولیک بعدز خرابی بسیار, بلکہ یہ زیادہ موضوع ہے کہ جو کچھ دانا کام کرتا ہے وہی نادان بھی کرتا ہے. لیکن صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ نادان اچھی خاصی خرابی پیدا کرنے کے بعد یہ کرتا ہے. اچھا, جب آج سے 3 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے, بلکہ 8 مہینے پہلے مارچ میں یہ ہو سکتا تھا, اور یہی شرائط بلکہ اس سے ممکن ہے کم شرائط ہوں, تو آپ نے نہیں کیا. اور آپ نے ساری شرطیں مان لی ہیں. نہیں, یہ تو یہ آج جو کل جو ریویو ہوا بجٹ, اس سے لگا کہ یہ شرطیں تھیں جو نہیں مان رہے تھے. یہ جو ریویو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں یہ نہیں مان رہے تھے. اس کے نتیجے میں مثلا اگر سپوز میں یہ فرض کر لیتا ہوں کہ جو چیزیں نہیں مان رہے تھے وہ قومی مفاد میں تھیں,
تو پھر آپ جب کسی ایشو پر سٹینڈ لیتے ہیں تو آپ کو متبادل راستہ پہلے سوچتے ہیں پھر سٹینڈ لیتے ہیں نا. سوال یہ ہے کہ جب حکومت یا آپ یہ کہیں کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جیو پالیٹکس نہیں ہو رہی. نہیں وہ تو اور دیکھیں دوسرا سوال اس یہ میں ہے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں کردار ہے امریکہ کا. نہیں کیا اب امریکہ کے معاملات حکومت سے ٹھیک ہو گئے؟ دیکھیں امریکہ کو درمیان میں ڈالا گیا ہے نا, یہی ہوا ہے. یہ تو پبلک ہو چکی ہے نا بات کہ امریکہ سے ریکویسٹ کی تو گئی. پھر یہ مسئلہ تو سیاسی تھا نا پھر. اس کا مطلب ہے ایشو سیاسی تھا اور پھر آپ نے کچھ اور شرائط مانی ہیں. پھر اب ان کو چاہیے کہ حکومت بتائے اپنی قوم کو جی اور بہت ساری چیزیں ہمیں ماننی پڑی ہیں قومی مفاد میں یا معیشت کو سنبھالنے کے لیے. ایک پہلو. دوسرا جو میرے لیے اس دن ہلکا سا اشارہ ہوا تھا جمعے والے پروگرام میں جس پر بات ہی نہیں ہو رہی یہاں, جی وہ ہے مودی کا دورہ امریکہ اور وہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے جس پر 2 دن کے بعد وزارت خارجہ نے دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے. جی وزیر خارجہ صاحب ابھی تک نہیں بولے. نہیں وزیر خارجہ نے بات کی ہے پارلیمنٹ میں, اس میں بات کی اور یہ بھی کہا کہ دفتر خارجہ اس پہ باضابطہ بیان جاری کرے گا. دفتر خارجہ بیان جاری کرے گا. ان کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا, امریکہ سے احتجاج کرنا چاہیے تھا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, ہمیشہ یہ ہوتا ہے. اس دن خورشید قصوری صاحب سے بھی میں نے سوال یہ کیا تھا اور انہوں نے اتفاق کیا تھا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ 2 سربراہان حکومت جب ملتے ہیں جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں پہلے دونوں کا الگ الگ موقف آتا ہے جی کسی تیسرے ملک کے بارے میں خاص طور پر. دونوں اگر کسی تیسرے ملک کے بارے میں اتفاق رائے سے بیان جاری کریں تو وہ اس تیسرے ملک کے لیے تشویشناک ہوتا ہے. لیکن ارشاد صاحب اب امریکہ کو لیکن ہمارے ہاں وہ تشویش نظر نہیں آتی. نہیں اس سے میں آگے آ رہا ہوں, یہ صرف اتنی بات نہیں ہے. آپ اس میٹنگ پر نظر رکھیں جو کی ہے بائیڈن نے کروائی ہے اور مودی نے کی ہے, جس میں ایپل, مائکروسافٹ, یہ جو ایلن مسک ہیں ٹویٹر, ٹیسلا والے, ٹویٹر والے اور جتنے اہم ترین ادارے ہیں سرمایہ کار ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میٹنگ میں اور صدر وہ میٹنگ کروا رہے ہیں, بائیڈن میٹنگ کروا رہے ہیں. جی اور ہمیں یہاں پتہ ہی نہیں ہے یا ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں. اور ہم یہاں بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. ہم دبئی میں اکٹھے ہو رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کس طرح مینیج کرنا ہے. ہماری سوچ بچار یہ ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور ایرانی جب پابندیوں کا شکار تھے اور لوگ کہتے تھے جی آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی جو کچھ بھی ہو جائے ہمارے فیصلے تہران میں ہوتے ہیں, واشنگٹن میں کم از کم نہیں ہوتے. تو ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں دھاندلی کیسے کرنی ہے, اگلے الیکشن کو مینیج کیسے کرنا ہے, کس کو آؤٹ کرنا ہے, کس کو عین کرنا ہے, کس نے وزیر اعظم بننا ہے, کس نے نہیں بننا, یہ ہو رہا ہے. اور ہمارا جو دشمن ہے, ازلی دشمن جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بیٹھ کے اپنے فیصلے خود کر رہا ہے. ہم سالوں بائیڈن کی فون کال کا بھی انتظار کرتے رہے نا. کرتے رہے نا. یہ ہماری ناکامی ہے. میں ناکامی کی بات کروں, میں کون سی کامیابی کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہوں. اپنی ناکامی کا رونا رو رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. بالکل. بہرحال ارشاد صاحب آئی ایم ایف آ جائے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو پلان بی ہے ہمارا کچومر کیسے نکلتا ہے. کچومر تو خیر ارشاد صاحب کچومر ہی ہے. اب سب کچھ ہی ہم بن گئے, کچومر بھی بن گئے, اچار بھی بن گئے. لیکن سوال یہ ہے, یہ دیکھیں ایک چیز ہے, ملک جب مشکل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, تو لیڈرشپ قربانی کا آغاز کرتی ہے. لوگوں سے آپ مانگ رہے ہیں تو آپ بھی تو ہیں پاکستان میں نہیں یہ کہہ رہا ان سے مثال بنے, ضبط کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کاروبار کریں, اس ملک میں کاروبار کریں. انوائرمنٹ اگر فرینڈلی ہے, آپ نے بنا دیا ہے کاروبار کے لیے بہترین ملک بنا دیا ہے, تو آپ بھی تو کاروبار کریں اپنے صاحبزاد. میں آپ کی بات سے ایگریڈ ہوں کہ آپ کو مثال بننا چاہیے. آپ تقلید کریں تاکہ لوگ آپ کا جتنا بھی پڑا ہے باہر تعین تو خیر ایک لمبا سلسلہ ہے. خیر بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साबिक चेयरमैन सेनेट नईर बुखारी साहब ने। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। बुखारी साहब ये बताइएगा, जरदारी साहब भी दुबई में, नवाज शरीफ साहब भी, बिलावल साहब भी, मरियम साहिबा भी, ये पक क्या रहा है? क्या बज़ाहिर तो मीसाक़ मईशत की बात हो रही है, लेकिन कुछ ये भी इत्तलात आई कि कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात भी हो रही है, तो इन मुलाकातों का एजेंडा है क्या? थैंक यू वासी साहब। गुजारिश है कि आसिफ अली जरदारी साहब ईद के लिए दुबई गए इसलिए कि उनकी बड़ी बेटी वहाँ रहाइश पजीर है, उनके नवासे हैं, तो वो चाह रहे थे कि ईद उनके साथ मनाई जाए। और बिलावल साहब भी वहाँ चले गए इसीलिए कि वो फैमिली के साथ ईद मनाएंगे और फिर वहाँ से उनको अमेरिका और जापान जाना है। मियाँ साहब भी अपनी फैमिली के साथ ईद मनाने, शायद वो सारे इंग्लैंड नहीं जा पा रहे थे या जाना नहीं चाहते थे, तो दुबई में हैं। तो अभी तक तो ऑफिशियली तो कोई अनाउंसमेंट, ये सारी स्पेकुलेशन जो मीडिया में चल रही हैं, अच्छा, सारे स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन मिलने में हरज भी कोई नहीं है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को लीड करते हैं, उनकी लीडरशिप है, फिर वो अलायंस में भी बैठे हुए हैं, इस गवर्नमेंट में भी बैठे हुए हैं, तो ये मिलना कोई गैर मामूली बात नहीं होगी। अगर मुलाकात होती है तो मुल्क की सियासी सूरत हाल अगर डिस्कस होती है तो उसमें कोई कबात नहीं है, अच्छाई है कि पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में शावरत करती है। लेकिन ऑफिशियली अभी तक ना तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई अनाउंसमेंट है इस मीटिंग के बारे में, ना ही PMLN की जानिब से। अच्छा बुखारी साहब, ये स्पेकुलेशन इसलिए शुरू हुई कि बिलावल साहब ने बयान दिया, एक दो और आपकी पार्टी के लीडर्स ने बयान दिया कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, और कायरा साहब ने भी ये कहा, तो इसका मतलब है कि कोई यहाँ सोच मौजूद है जो वक्त पर इलेक्शन नहीं चाहती, और उस सोच को काउंटर करने के लिए बिलावल साहब को ये बात कहनी पड़ी है दूसरे लोगों को। एक बात कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग का एक हलका है जो चाहता है कि इलेक्शन को अगर फरवरी मार्च तक ले जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस पस मंज़र में क्या पीपल्स पार्टी को ये अंदेशा है कि इलेक्शन के अल्तवा की कोई सोच विचार हो रही है, या अंदेशा मौजूद है जिसको काउंटर किया जा रहा है? इरशाद साहब, फिर मैं कहूँगा ये फिर स्पेकुलेशन है। अच्छा, देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो हमेशा से ये रहा जी कि जो नेशनल असेंबली अपनी टर्म पूरी करेगी जी 12 अगस्त को, तो विद इन नेक्स्ट 60 डेज इलेक्शन होना चाहिए। ठीक। और दीगर जमातों का भी मौक़िफ़ तकरीबन यही है। लेकिन पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली उसकी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप लेके या सेकेंड टियर की लीडरशिप है, उसका यही मौक़िफ़ रहा है जी। और हम उस मौक़िफ़ पे आज भी कारबंद हैं। हम अलायंस में बैठे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कशन करती हैं, अगर उनकी कोई प्रपोजल हुई तो हमारी पार्टी ज़रूर एग्जामिन करेगी। लेकिन हम ये समझते हैं कि आइन में दिए हुए वक्त जो नेशनल असेंबली की टर्म पूरी होती है उसमें इलेक्शन हो जाने चाहिए, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो मैंने कल ही इशू की है स्टेटमेंट, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन बोर्ड्स बना दिए हैं, उनसे हमने रिकमेंडेशंस मांग ली हैं। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि हमें इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, और इलेक्शन अक्टूबर में जो विद इन 60 डेज होंगे, तो उसके लिए पीपल्स पार्टी ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। सही है। अच्छा ये बताइएगा, आसिफ जरदारी साहब बारहा जिक्र करते हैं जब बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं कि उनका $100 अरब का प्लान है। ये प्लान क्या है? इसके लिए कोई यकीन दहानी भी है? दूसरा, क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अगली हुकूमत आप ही की होनी है और आप इस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर लेंगे? देखिए वासी साहब, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट तो होता है कि वो इंतखाब में कामयाबी हासिल करेगी और फिर वो गवर्नमेंट भी फॉर्म करेगी जी। और पीपल्स पार्टी कई मरतबा इस इलेक्शन प्रोसेस से गुजर के इंतखाबात में कामयाबी हासिल के गवर्नमेंट बनाती भी रही है जी। और इस मरतबा भी हम पुरुम्मीद हैं कि अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसमें कामयाबी हासिल करेगी और हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएगी। और ये ख्वाहिश करना कि मेरी पार्टी का हेड प्राइम मिनिस्टर हो गया तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। अगर एन या कोई और गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है कि
فلاں شخصیت پرائم منسٹر ہوگی، وائی ناٹ پیپلز پارٹی کین سے دس کہ جی ہمارے لیڈر جو ہیں وہ آنے والے انتخابات کے بعد پرائم منسٹر ہوں گے. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ میثاق معیشت کی بات ہوتی ہے، اب زرداری صاحب نے بھی یہ بیڑا اٹھایا ہے. میثاق معیشت کا کیا مطلب ہے سر؟ ہر پارٹی جو آتی ہے اقتدار میں اس کی اپنی معاشی پالیسی ہوتی ہے. اگر ساری جماعتیں دستخط کر کے دے دیں کہ جی میثاق معیشت ہوگا، ایک ہی پالیسی بنے گی اور آئندہ وہی 10 سال تک چلے گی، 15 سال تک چلے گی، تو کیا ایسا پریکٹیکلی ممکن ہے یا ایسا ہوتا ہے؟ پھر الیکشن کا کیا مقصد ہے اور نئی پارٹی کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ ہر پارٹی کا مینیفیسٹو الگ ہوگا، معاشی پالیسی الگ ہوگی، تو وہ پھر پچھلی پالیسی پر کیسے عمل کریں گے؟ نہیں دیکھیں نا، اس کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس جی کہ ہم چارٹر آف اکانومی اس لیے کرنا چاہتے ہیں جی کہ چارٹر آف اکانومی سرٹن ہارڈ ڈیسیژنز بھی لینے پڑیں گے آپ کو، جی ان پاپولر ڈیسیژنز بھی لینے پڑیں گے، جی لیکن آپ نے جو فرسٹ پرائرٹی دینی ہے کہ اس اکانومی کو جو ڈی اسٹیبلائز ہو گئی ہے پچھلی گورنمنٹ کی بنیاد پہ، اس کو اسٹیبل کیسے رکھا جا سکے، صحیح، اور اس پہ ہر پارٹی اپنا انپٹ دے، ٹھیک، اور انپٹ دے. اور پولیٹیکل ڈائلاگ میں اسی لیے ڈائلاگ ہوتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک بھی ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، صحیح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا انپٹ دے جی اور جو ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری ہو وہ پالیسی اور وہ چارٹر اگر فارمولیٹ کر لیا جائے، اور پھر اس پہ یہ بھی ضرور ہو کہ بائی چینج آف گورنمنٹ سے اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ ڈسرپٹ نہیں ہونی چاہیے، جی، ان میں کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. صحیح، تو اس قسم میں ڈائلاگ اور ڈیلیبریشنز میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہتر راستہ بھی نکل سکتا ہے، بہتر نتائج بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. اچھا، ماضی میں پیپلز پارٹی کو پرائیویٹائزیشن پر اعتراض رہا ہے، لیکن اب آئی ایم ایف سے جو تازہ معاہدہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں شاید ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی جائیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہے، یہ جو ایک اکنامک کونسل بنی ہے، اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے اثاثے جو ہیں وہ لیز کریں گے. کراچی پورٹ کی جا رہی ہے، اب روس سٹیل مل روس کے ہاتھ فروخت کی جا رہی ہے، لیز کی جا رہی ہے، پی آئی ہے، ریلوے ہے، یہ سارے ہیں. اب پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے؟ اس طرح کے ٹف ڈیسیژن اگر موجودہ حکومت لیتی ہے یا مستقبل کی جو نگران حکومت ہے وہ لیتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایمبیگوس کوشچن ہے، جی، کیونکہ اس کی موڈیلٹیز کو دیکھنا پڑے گا، جی، اس کے دیکھنے پڑیں گے، پروس کونس دیکھنے پڑیں گے، جی، اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو اسپیکٹ دیکھنے پڑیں گے. اور یہ کوئی ایک ون لائنر نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے. جی، ایک زمانے میں نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی ساری دنیا میں، جی، سوشلزم کی لوگ اس طرف جا رہے تھے. سبسیکوئنٹلی جب گورنمنٹ آئی محترمہ بینظیر بھٹو کی تو ہم نیشنلائزیشن کی پالیسی پہ نہیں تھے. جی، لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سی پروجیکٹس جو ہیں ان کو کیسے ان کو چلایا جائے کہ وہ قوم کے لیے بینیفیشل ہوں. جی، تو یہ ساری باتیں ایک سٹنگ میں تو طے ہو نہیں سکتی. جی، یہ پرپوزلز آئیں گی، وہ جو ایکسپرٹس ہیں ان سے اوپینین لی جائے گی، جی، پولیٹیکل اسپیکٹس بھی سامنے رکھے جائیں گے، جی، اور پولیٹیکل اسپیکٹس کے ساتھ نیشنل انٹرسٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس کو کوئی تو نقصان تو نہیں ہو رہا. کہ یہ دیکھیں جیسے نے نعرہ لگا دیا 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر، کہاں گئے جی، وہ ایک لالی پاپ دیا اور مٹیریلائز نہیں ہو سکا، اور وہ مٹیریلائز ہو نہیں سکتا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ اے ون لائنر کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. ہم بیٹھ کے ہم طے کرنا چاہتے ہیں کہ وٹ ایور از ان دا نیشنل انٹرسٹ وہ پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے اس میں. نہیں بخاری صاحب، ایشو یہی ہے نا کہ جب یہ عملی شکل اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے جو آپ نے باتیں کی ہیں یہی سامنے آ جاتے ہیں کہ کیا یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، کیا اس سے ورکر کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کیا اس کے موڈیلٹیز کیا ہوں گی. موڈیلٹیز ہی پر تو اختلاف شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں جی، آپ قبل از وقت آپ پھر اپریہنشنس کا اظہار کر رہے ہیں نا. جی، ہم ابھی یہ ڈائلاگ شروع نہیں ہوا. جی،
نہیں یہ جو ابھی ڈائلاگ شروع نہیں ہوا، لیکن آئی ایم ایف سے تو آپ کا معاہدہ ہونے لگا ہے، آپ نے شاید مان لی ہیں، اور یہ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے اس کا تو نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، عمل تو شروع ہو چکا ہے۔ نہیں ابھی یہ دیکھیں، ابھی اداروں کے بارے میں کوئی پالیسی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے، جی وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے۔ جی آپ میرا خیال ہے ارشاد صاحب تھوڑا اس سارے پروسیس سے ذرا آگے چل پڑے ہیں، جی لیٹ دیٹ ٹائم کم۔ جی یہ 12-13 پارٹیاں بیٹھیں گی، ان کے ایکسپرٹس بیٹھیں گے، وہ کونسل بھی بیٹھے گی، جی کونسل کو ان پٹ لینا پڑے گا باقی لوگوں سے، اب پھر اس کے بعد ڈیسیژن ہوگا۔ ٹھیک، تو آپ قبل از وقت آپ کیوں لوگوں سے کمٹ کروانا چاہتے ہیں؟ پھر بعد میں کہ آپ نے فلاں وقت میں یہ بات کی تھی، آج آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ اس قسم کی پالیٹکس نہیں کرتے۔ اچھا بخاری صاحب اختیار کریں گے اس پہ کل بھی قائم رہیں گے۔ اچھا بخاری صاحب معاملہ یہ ہے، ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں سماعت چل رہی ہیں ملٹری کورٹ سے متعلق۔ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 102 لوگوں کے جو مقدمات ہیں وہ سول کورٹ نے ریفر کر دیے ملٹری کورٹس کو۔ اب اگر یہ ڈیسیژن سپریم کورٹ سے آ جاتا ہے جو استدعا ہے درخواست گزاروں کے اس کے مطابق، تو یہ کورٹس جو کیسز جو ملٹری کورٹ میں جا چکے ہیں کیا یہ ان پہ بھی اثر انداز ہوگا؟ قانونی نکتہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ آرمی ایکٹ ہے، یہ اسپیشل لا ہے، جی اور اگر کوئی شخص اسپیشل لا کے تحت کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اسپیشل لا اس پہ لاگو ہوگا۔ جی پیپلز پارٹی کبھی بھی اس حق میں نہیں کہ تعزیرات پاکستان کے مقدمے ملٹری کورٹس پہ چلے جائے۔ صحیح، پیپلز پارٹی یہ بھی نہیں کہ کسٹمز کے کیسز ادھر چلے جائے۔ جی پیپلز پارٹی یہ بھی نہیں کہ ایف آئی اے کے مقدمات ادھر چلے۔ پیپلز پارٹی کا یہ بڑا واضح موقف تھا کہ یہ ایک جنرل لا ہے، ایک اسپیشل لا ہے، اور بہت سارے اور اسپیشل لاز بھی ہیں جن کے لیے علیحدہ کورٹس ہیں۔ یہ بھی اسی طرح کا، مثلا ATA اسپیشل لا، اس کے لیے ایک علیحدہ کورٹ ہے، نارمل سیشن ججز کے پاس وہ کیسز نہیں جاتے۔ جی اس لیے یہ بھی ایک اسپیشل لا ہے آرمی ایکٹ کا 1952 کا۔ اگر کسی شخص نے جرم کا ارتکاب کیا ہو، اس کے آفینس کو وائلیٹ، اس کی پروویژنس کو وائلیٹ کیا ہو، تو پھر اس نے اسی کے تحت اس کا چلان بھی ہونا ہے، اس کا ٹرائل بھی ہونا ہے۔ جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، جی اور آئندہ بھی اگر کسی نے وائلیٹ کیا ہے آرمی ایکٹ کو تو اس کا ٹرائل اسی کے نیچے ہوگا۔ اور یہ بات تو سپریم کورٹ میں جو آبزرویشنز بھی آتی رہی ہیں، ایون جو وکلا ہے PTI کے، جی انہوں نے ایڈمٹ کیا جی کہ سیولینز اگر اچھا بخاری صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے، بخاری صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے، قطع کلامی کی معافی، بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔